ज़िंदगी में बहुत सारी शख्सियात ऐसे होती हैं जिनका आपसे कोई बहुत बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता है। मैं तो मर के तुझे बिल वास्ता या बिला वास्ता कुछ बहुत बिलमुशाफ़े आप ज़िंदगी में कभी उनसे मिले नहीं होते हैं। देखूं लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अपना इस दुनिया से गया है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रिश्ते होते हैं या जो जज़्बात होते हैं वो एहसासात के होते हैं। दिल रिश्ते हमेशा जज्बे से निभाए जाते हैं, जज्बात के तहत निभाए जाते हैं। के न मिल अगर कोई आम बच्चा भूखा रो रहा हो तो शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही करूँगा कि मेरे पास जो एक आध रोटी है उसमें से आधी रोटी उसको दे दूँगा। लेकिन अगर मेरा अपना बेटा रो रहा होगा भूख के मारे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने हिस्से की रोटी तो दे ही दूँ और कहीं ना कहीं से कुछ भी करके उस बच्चे की जो भूख है उसको ख़त्म करूँ, उसको मिटाऊँ। क्योंकि ज़ाहिर है मेरा जो जज्बा या जो मेरे जज्बात उस बच्चे को लेकर हैं वो किसी और बच्चे को लेकर नहीं हो सकते। तो बेसिकली जो रिश्ता है वो हमेशा जज्बात के ऊपर बनता है। हमने तो हाँ, जो शख्स आज हमें छोड़ कर गया है, हमें से बहुत सारे लोग शायद अ, उसको पसंद नहीं करते होंगे, उसके नाकिद भी होंगे, उसको क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे। बहुत सारे नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 90% लोग जो हैं वो उनके नाकिद ही रहे होंगे। लेकिन ये भी एक सच्चाई थी कि हम में से जितने लोग उनके जो है तनकीद करने में आगे आगे थे, वो सभी लोग वो थे जो शायद उनका एक प्रोग्राम भी कभी ना छोड़ते हों। और थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के ऊपर बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं तो खैर इस इशू के ऊपर ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल पहले से बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा हमेशा की तरह मसला ये है कि हम एक हादसे की मोहताज कौम है। हमें तभी कुछ समझ में आता है जब हमारे साथ कुछ ना कुछ जो है वो गलत हो जाता है, उसके बाद ही हमने सीखना होता है। और वो भी हमने सीखना नहीं होता है, वो भी अब मुझे अंदाज़ा हो गया। 3-4 साल पहले तक मुझे ये गिला रहता था कि यार कुछ हादसे के बाद ही हम क्यों सीखते हैं। तो अब मुझे समझ आया कि वो हम सीखते भी नहीं हैं, वो सिर्फ हम 8, 10, 15, 20 दिनों के लिए अपने दिल से वो थोड़ा सा गिला जो है वो उसको धोना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी जो कह लें कि कैथारसिस है वो करते हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा कुछ सीखते भी नहीं हैं हम, क्योंकि आज ये साहब गए हैं ट्रोलिंग की वजह से या डिप्रेशन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ट्रोलिंग की वजह से वो इस दुनिया से गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। हाँ, सो मेरी जो पहली मुलाकात या पहला तारुफ़ आप कह सकते हैं, वो आमिर लियाकत साहब से ऑलमोस्ट जब मैं 10 या 11 साल का हूँगा। अब आपको क्या अंदाज़ा होता है 10 या 11 साल की उम्र में कि कोई कितना अच्छा होस्ट है या कोई कितना काबिल आदमी है या कोई कितना दीन से करीब आदमी। ज़ाहिर है ये वो उम्र होती है जिसमें आपको ये बहुत सारी गहरी बातें जो है वो समझ में नहीं आती। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं ट्यूशन से वापस जब घर आया तो जो मेरी वालदा हैं वो टीवी पर नज़रें जमाए, सर पे दुपट्टा लिए, हाथों को बुलंद किए दुआ कर रही हैं और रोई जा रही हैं। और टीवी पर कोई शख्स है जो दुआ करवा रहा है और अम्मी जो है वो उसके दुआ के साथ आमीन आमीन कह रही हैं और वो रोज़ारों कतार रोती जा रही हैं। और वो जो शख्स सामने टीवी पे मौजूद है वो भी दुआ करवा रहा है और रोता जा रहा है। और मैंने ये कैफ़ियत देखकर, वो कैफ़ियत ऐसी थी, वो सहर ऐसा था कि मैं बिल्कुल अम्मी के साथ बैठ गया। और जैसे कि मैंने कहा कि 11-12 साल के बच्चे को क्या ख़बर होती है कि कोई किस रिक्कत के साथ दुआ कर रहा है या जो खुदा का खौफ है वो क्या होता है। मैं भी खैर अम्मी के साथ बैठ गया और उसी तरह हाथ बुलंद करके उसी तरह दुआ करने लगा। और एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी भी जो आंखें हैं वो भर रही हैं। तो वो दिन था। उसके बाद हमेशा आमिर लियाकत साहब को एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरह जाना, एक बहुत ही काबिल आदमी की तरह जाना। आपको उनसे हज़ार इख्तलाफ रहे हों लेकिन उनके क्रेडिट पर एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो ये है कि चूँकि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद इस चीज़ से गुज़रा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा बेहतर रिलेट कर सकता हूँ कि वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर टीवी पर प्रोग्राम करते रहे जिसके ऊपर अगर आप चौराहे पर बात कर लें या इवन अपने ड्राइंग रूम पर भी आप गुफ्तगू शुरू कर दें तो शायद जो उसका इख्तिताम होता है वो लड़ाई पर होता। तो वो टीवी पर बैठकर तमाम जो मसलिक हैं उनको जोड़ने की बात करते रहे, उनके जो आलिम दीन हैं उनको बिठा कर जो फ़र्क हैं या जो बीच में डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे से जो डिस्कशन का फोरम है उसको ओपन रखा, जो उससे पहले हमें नज़र नहीं आया था। कम से कम जितना मैंने फिर बाद में ऑब्वियसली जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया तो मैंने जितना हिस्ट्री को देखा या जितना अब तक देखता आया हूँ, मुझे कोई ऐसे लोग नज़र नहीं आए। ठीक है, आमिर लियाकत साहब के बाद एक ट्रेंड सेट हुआ, फिर उस ट्रेंड सेट होने में फिर बाद में बहुत सारे लोग आए जिसमें बिलाल कुतुब साहब शामिल हैं, फिर वसीम बदामी शामिल हैं, फिर वो तमाम तर एंकर्स जो कि मॉर्निंग शो एंकर्स थे, फिर वो रमज़ान में जो है रमज़ान शो एंकर बन जाया करते थे एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जो ट्रेंड सेट किया आलिम ऑनलाइन का या जो आलिम दीन है उनको बिठा कर सवालात का जो सिलसिला होता था और बड़े सख्त सवालात और बड़े ऐसे सवालात जिनमें लड़ाई भी हो जाती है,
ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب عامر صاحب جو ہے وہ ہوسٹ کی سیٹ پر ہوتے تھے تو لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی. اس سے یہ بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اعلیٰ پائے کے وہ میزبان تھے, ہوسٹ تھے, اور یہ کریڈٹ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا. کسی کو ان سے کتنا بھی اختلاف ہو, جتنا بھی شدت کا آپ ان سے اختلاف رکھتے ہوں, آل دو کہ مجھے آج تک ذاتی طور پر مجھے آج تک ان سے اختلاف رکھنے کی کوئی وجہ لوگوں کی سامنے نہیں آئی. خیر اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے, لیکن یہ کریڈٹ ان کے جو ایک کریڈٹ بک ہے یہ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ میں اگین کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس طرح کے پروگرامز پریزنٹ کرتا آیا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے پروگرامز کو کنڈکٹ کرنا. خیر پھر زندگی میں آہستہ آہستہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر انسان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کو 2 زندگیاں جینی ہیں. اب وہ اس لیے اس کو جینی پڑتی ہیں کیونکہ اس میں قصور ہم لوگوں کا ہے, اس میں قصور آپ لوگوں کا ہے. میرا میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ میں اس وقت ایز اے ہوسٹ بات کر رہا ہوں, ایز اے لسنر بات نہیں کر رہا. اب وہ آپ کا قصور کیسے ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک انسان کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر اس انسان کو دیکھتے ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ پروگرام کر رہا ہے یا جو اسلام سے ریلیٹڈ پروگرام کر رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر ایک ایسی چھاپ لگا دیتے ہیں کہ بھائی اب اس کی پوری زندگی ایز اے فرشتہ گزرنی چاہیے. نہ یہ زندگی میں کوئی غلط بات کہے, نہ یہ کوئی زندگی میں غلط کام کرے, نہ یہ زندگی میں کوئی ایسی بات کہے جو کہ اسلام سے منافی ہو, نہ یہ زندگی میں کوئی ایسا عمل کرے جو اسلام سے منافی ہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ہوسٹ ہے یا جو وہ میزبان ہے جو یہ پروگرام کر رہا ہے وہ بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان ہی ہے. وہ بھی بہت سارے گناہ کرے گا, بہت سارے ثواب کرے گا, اور ایسے ہی جیسے ہم کرتے ہیں. اب چونکہ جب عامر لیاقت صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بہت مختلف ہے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ پولیٹیشین بھی رہے, وہ جو ہے سماجی کارکن بھی رہے, وہ گڈ اسپیکر بھی رہے, وہ رمضان شو ہوسٹ بھی رہے, وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوسٹ بھی رہے. تو اب ان کو اندازہ تھا کہ ان کے اوپر جو چھاپ لگ چکی ہے اب 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ بالکل شیل میں چلے جائیں, بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر دیں ریڈیو سے جو ہے, اور تمام تر جو پالیٹکس ہے یا جو لائم لائٹ ہے اس سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیں اور ایک گمنامی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں اپنی فیملی کے ساتھ. دوسرا راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ جو بہت سارے لوگ عمومی طور پر کرتے ہیں کہ جناب جو بھی آئے اب اس کو ہنس کے فیس کیا جائے, جو بھی ہو اس کا مقابلہ کیا جائے, یا جو بھی ہو اس کو سیریس نہ لیا جائے. لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جس دور میں اب وہ داخل ہو چکے ہیں یا ہم داخل ہو چکے ہیں, یہاں پر ایک ایسی بلا موجود ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں, اور سوشل میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ میم بنانے کے اوپر جو ہے کسی کی عزت اچھالنے کو بھی جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. میم بنانے کے لیے کسی کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر بھی وار کرنا جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, چاہے اس سے کسی کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہو, کسی کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہو. سو جب عامر لیاقت صاحب کی تھوڑی سی ہسٹری آپ, کیونکہ میں ان کا ایک بہت بڑا مداح رہا ہوں, میں مداح ان کا ایز اے ہوسٹ آج کی ڈیٹ تک جب وہ حیات تھے, اب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ خدا کے حضور پیش ہو چکے ہیں, آج کے دن تک بھی میں ان کا مداح ہوں, اور میں ہمیشہ رہوں گا ایز اے ہوسٹ, ایز این اینکر, ایز این میڈیا پرسنالٹی, میں ہمیشہ ان کا مداح رہوں گا. ان کے پائے کا ہوسٹ, ان جیسا علم رکھنے والا, ان جیسا تلفظ رکھنے والا, ان جیسی ادائیگی والا, ان جیسی نالج والا شاید ہی دوبارہ ہمیں کوئی ملے. سو اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ ان کی پہلی زندگی کو تھوڑا دیکھتے ہیں, ہی واز اے پولیٹیشین, زندگی بہت سی اونچائی اور نچائی میں گزر رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک رول پلے کرنے کا موقع دیا جو کہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, اور بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے, بہت خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے. وہ ایز این اسلامک ہوسٹ تھا. جب وہ تمام تر جو مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کو بٹھا کر سوالات کا سلسلہ اور پھر اس طرح کے معاملات تھے, پھر انہوں نے اسلام کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا, کچھ کتابیں لکھیں. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس میں دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں میں ان کا نام بھی آیا. لیکن سٹل جیسے کہ میں نے کہا کہ چونکہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں اب جو مرضی کرتے رہیں, لیکن چونکہ دوسرے کو ہمیں فرشتہ گردانتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگتا, اور اب ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ابھی اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو زندگی کی جتنی بھی اچھائیاں موجود ہیں اب اس کا ٹھیکہ اس نے لے لیا ہے, اور اب اسی نے جو ہے وہ اچھائیاں جو ہے اس دنیا میں کرنی ہے, اس سے تو کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا. سو جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے پھر چوز دوسرے والا آپشن کیا کہ ٹھیک ہے اب جو بھی ہوتا ہے, میرے پہ میمز بنائے جائیں, میرے پر ہنسا جائے, مجھے ٹرول کیا جائے, میں ہر چیز کو بڑی بہترین انداز میں جو ہے وہ فیس کروں گا. اور جتنے بھی میمرز مجھے اس وقت سن رہے ہیں یا وہ لوگ سن رہے ہیں جو روسٹنگ ویڈیوز بناتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں, ایک چیز تو طے ہے کہ آپ کو عامر لیاقت جیسا بڑے دل والا شخص اب نہیں ملے گا دوبارہ.
جو آپ کے میمرز پہ جو ہے وہ زیادہ غصہ بھی نہ کرتا ہو، اپنے میم سے ہنستا بھی رہا ہو، اور بعض اوقات یہ پتہ بھی لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بھی کچھ ایسے کام کر رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے میمرز کو جو ہے وہ مواد ملے. ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا مذاق جو ہے وہ ہمیشہ زندگی میں چلتا رہا ہے. کب وہ مذاق میں لمٹ کراس ہو جاتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، غلطی ہوتی ہے. زیادہ مسئلہ تب پیش آتا ہے جب ایک شخص ایک صحیح طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جیتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر انہوں نے جو سیدہ طوبہ عامر ہیں ان سے شادی کی تھی، تو شادی کی تھی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ ان کے اوپر جو ہے وہ واویلا مچایا جاتا. ہم تو طوبہ کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ تو ایک چینل میں ایز این مارکیٹنگ آفیسر جاب کر رہی تھیں. اب وہ 4 ڈراماز کر رہی ہیں، تو وہ ظاہر ہے عامر لیاقت کی بدولت ہی کر رہی ہیں. عامر لیاقت نے ان سے شادی کی تو ان کو شہرت ملی، اور پھر باقی معاملات جو ہیں وہ زندگی کے انہوں نے طے کیے. ان کی تیسری بیوی جو میرے نزدیک بہت بڑی وجہ بنی ان کی آج اس دنیا سے جانے کی، انہوں نے جو ہے ان سے شادی کی، اور ایک ایسی لڑکی جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، ایک ایسا پسماندہ علاقہ جہاں پر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ شاید صاف پانی پینے سے بھی محروم ہے، وہاں سے ایک لڑکی سے شادی کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا احسان کیا، ٹھیک ہے انہوں نے شادی کی، شادی کر کے جو ہے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب ان سے ملوانا. ورنہ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ دانیہ کون ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ طوبہ عامر کون ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے عامر لیاقت صاحب کا ان تمام تر اپنی جو بیوہ رہی ہیں ان کے بعد، کہ انہوں نے واقع ہی ان کے نام سے بہت نام بنایا ہے اور نام کمایا ہے، اور فائدہ ہی ہوا ہے ان کو ان سے شادی کا. کیونکہ چاہے بشریٰ عامر ہوں جو ان کی پہلی وائف ہیں، چاہے طوبہ عامر ہوں جو ان کی دوسری وائف تھیں، چاہے دانیہ ہوں جو ان کی تیسری بیوی ہیں، کہیں نہ کہیں اگر انہوں نے جو ہے ان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا الزام لگایا ہے، تو تینوں بیویوں میں سے کوئی بیوی اب تک اس کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائی ہے کہ بات حقیقت تھی یا نہیں تھی. میں صرف اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ، ابھی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اب ایک سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ اپنے آس پاس کسی کو ڈپریس دیکھیں تو اس سے بات کریں. میں کہوں گا خدا کے واسطے اس سے بات نہ کریں، بس ایک احسان اس کے اوپر کریں کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، اتنا آرام، اتنا سکون اس کو اس چیز سے نہیں ملے گا کہ آپ اس سے بات کریں، اس کو اس چیز سے زیادہ سکون ملے گا کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں. اگر کوئی شخص زندگی میں غلطی کر بیٹھتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی براہ راست ایسی غلطی عامر کی تھی بھی نہیں کہ جس کے اوپر جو بہت زیادہ ان کو بیش کیا جاتا، جس پہ بیش کیا گیا. I'll come to that point. بار کیف اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے اب یقینی طور پہ آپ ان کے سٹیٹسز دیکھیں کہ کچھ دنوں پہلے اس کو ایسے جو ہے یاد کر رہے تھے. اچھا، بہت سارے لوگ ابھی شاید یہ بھی کہیں کہ میں بھی شاید انہی میں تھا، لیکن میں الحمدللہ خدا کو حاضر ناظر جان کر ہی کہہ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کی ذاتی ویڈیو شیئر نہیں کی، چاہے مجھے اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں موجود نہ ہو، کتنا ہی اختلاف مجھے اس سے کیوں موجود نہ ہو. میں نے کبھی اس کی ذاتی زندگی سے مواد شیئر نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ذاتی زندگی کے اوپر بات نہیں کی. اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردے سلامت رکھے. ہم سبھی ایک جیسے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. ذرا اپنے گربانوں میں جھانکیں، ہم کتنے فرشتے ہیں خود کے، ہم کسی کی زندگیوں پر بات کریں. بار کیف پھر اس کے بعد ایک لاٹ وہ ہے جو اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انسان کی زندگی کا، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک انسان کی بلندی سے لے کر اس کی پستی تک ہم نے اس کو دیکھا. بلندی ہم نے اس کی یہ دیکھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ خانہ کعبہ کے دروازے اس پر کھول دیے گئے، ایک وقت وہ آیا کہ وہ جو ہے اس کی برہنہ ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر تھی. تو بھائی میرے بات یہ ہے، جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں تو آپ اللہ کے بہت قریب ہیں؟ اللہ نے کہا ہے آپ سے. اب سمجھیے گا اس بات کو، آپ جس خدا کے قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ پیرامیٹر اس کا ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ بات ہے کہ جناب اللہ کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ میں آئے گا تو وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. تو جب اللہ نے ہی اس پیرامیٹر کو سیٹ نہیں کیا تو آپ کس پیرامیٹر کے اوپر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پر یہ بہت عروج میں تھا. ادروائز میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا ہاں جی یہ بندہ بھی خانہ کعبہ کے اندر گیا ہے، بتائیں بندہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک. تو پھر اس وقت اگر وہ جو ہے وہ خوش نصیب ہے تو پھر یہ دوسرا خوش نصیب کیوں نہیں ہے؟ سو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہی ایک پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جو بار بار میرے پاس حج کرنے آئے گا وہ میرے سب سے قریب ہوگا. اللہ نے کبھی یہ قرآن پاک میں آپ سے یہ نہیں کہا کہ جو آئے گا، جو
خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا وہ میرے بہت قریب ہوگا. ہاں ایک سعادت ضرور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے, ایک اچھی بات ہے, ایک سعادت ضرور ہے, لیکن یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ جو ہے بہت قریب ہے. خدا کے قریب ہونے کے لیے بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان فرمایا کہ کوئی اللہ کے قریب ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. اب وہ تقویٰ کس کا کتنا ہے وہ کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ صرف خدا کا اور اس کا معاملہ ہے. تو اس بات کو تو چھوڑ دیں کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ عروج کی منزلیں طے کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور اللہ کے قریب تھا, تو آپ جج نہ کریں کون شخص اس کے قریب تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم پر اتنا قریب نہ ہو جتنا وہ اب قریب تھا. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی, پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ جناب کہ آپ نے کہا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ نے اس کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کی ذاتی زندگی سے پردے اٹھنا شروع ہو گئے. یار آپ کو یہ بات کرتے شرم آنی چاہیے, جو بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں, جو بھی لکھ رہے ہیں, میں کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. مطلب پہلے تو چلیں ہم یہ کرتے تھے نا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ڈالتے تھے. انسان جو تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ڈالتے تھے کہ یار یہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا. اب ہم نے ایک اور ہی طریقہ شروع کر دیا, اب ہم نے لٹرلی ایک اور ہی طریقہ شروع کر دیا. ذرا اس کو غور کیجیے گا اس کے اوپر. اب ہم ڈائریکٹ اللہ کے اوپر جو ہے بلیم ڈالنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے, مطلب آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی زندگی کے جو راز ہیں وہ فاش جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ایک وہ وقت تھا کہ خانہ کعبہ کے پردے اس کے لیے کھول دیے گئے, پھر ایک وقت اس کے اوپر ذلت کا وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ذلت دکھائی کہ اس کی ذاتی زندگی سے پردے اٹھنے شروع ہو گئے. تو ایک انسان کی غلطی, جو اس کی بیوی کی غلطی تھی, جو اس کی بیوی کا فریب تھا, اس کو آپ اللہ کی مرضی سے جوڑ رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے اوپر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, کیونکہ جو خدا کا مزاج ہے, آپ پورا قرآن اٹھا لیں, سورہ یوسف میں مجھے ایک جگہ دکھا دیں جہاں پر عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کا نام لیا گیا ہو. یہ آپ کی اور میری اور جو پھر راوی ہیں ان کی عادت تھی کہ انہوں نے زلیخا 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 مشہور کر دیا. اللہ نے تو اپنی کتاب میں اس کا بھی نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا, کیونکہ ظاہر ہے ایک پوائنٹ پر اس کا ایک نیگیٹو کردار رہا. اللہ نے تو اس کا نام بھی ظاہر نہیں کیا, جہاں جہاں اس کو مخاطب کیا عزیز مصر کی بیوی کہہ کر کیا, عزیز مصر کی بیوی کہہ کر قرآن میں مخاطب کیا. اسی طرح اور بہت سارے جگہوں پر بہت سارے ایسے لوگ جو کہ براہ راست خدا کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے رہے, براہ راست ان کو جو ہے وہ ان کا پردہ فاش نہیں کیا. تو سب سے پہلے تو یہ اللہ سے اس چیز کو جوڑنا چھوڑیں. جو آپ کی اپنی ڈھٹائی پن ہے, جو آپ کی اپنی غلاظت ہے, جو آپ کا اپنی ذہنی بیماری ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خدا کا سہارا خدا کے لیے نہ لیں. تو جب وہ پردے خانہ کعبہ کے لیے کھولے جا رہے تھے, یقیناً سعادت تھی ان کے لیے. اسی طرح جب یہ ذاتی زندگی میں جب ان کے ساتھ یہ جو اینڈ پر ان کی زندگی میں ہوا, تو یہ صرف اور صرف ایک عورت کی بے وفائی تھی, ایک عورت کا گھٹیا پنا تھا, ایک عورت کا وہ لیول تھا کہ جس سے ایک دوسری عورت بھی شرمائے. اس واقعے کے بعد یقین کریں ہسبینڈ اور وائف آپس میں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے. ان کے درمیان ایک ایسا پوائنٹ آ گیا تھا جہاں پر وہ ایک دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ خدا نہ کرے اگر کل ہمارے درمیان کچھ کلیش ہو جاتا ہے یا ہمارے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر کیا معاملات ہوں گے. اب میرا سوال ہے ان تمام تر لوگوں سے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ کیا ہم ہراسمنٹ کے ساتھ ہیں یا ہم سلیکٹیو ہراسمنٹ کے ساتھ ہیں. ایک خاتون جو کہ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر لاتی ہے جو کہ ہسبینڈ اور وائف کے پرائیویٹ مومنٹس کی جو ہے ویڈیو ہے, اس کو ہر میمر جو ہے وہ اپنے بلاگ میں یوز کرتا ہے, اپنی ویڈیو میں یوز کرتا ہے, چینلز اس کو دکھاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر سیم یہی چیز, اس کو آپ اس رولز کو ریورس کر لیں ایک سیکنڈ کے لیے, اگر یہ ویڈیو کسی خاتون کے متعلق آئی ہوتی اور کسی مرد نے شائع کی ہوتی, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر چیزیں اتنی پرسکون رہتی ہیں جتنی پہلے پرسکون تھیں. روڈ کے اوپر آپ احتجاج دیکھتے, ہراسمنٹ کے نعرے دیکھتے, یقینی طور پر یہ اس وقت بھی غلط ہوتا. اگر کوئی مرد یہ گھٹیا حرکت کرتا تو یہ اس وقت بھی غلط ہوتا. لیکن میرا مدعا, میرا کیس صرف یہ ہے کہ جب یہ کسی مرد کے ساتھ ہوا تو اس وقت یہ غلط کیوں نہیں تھا. اس وقت صرف اس کو شغل کے طور پر کیوں لیا گیا. اس وقت ہر میمر, ہر یوٹیوبر اس خاتون کے گھر پر کیوں پہنچ کر 50,000 اور لاکھ روپے دے کر اس کو انٹرویو دینے کے لیے آمادہ کیوں کرتا رہا, اور پھر ایسے سوالات کیوں پوچھتا رہا جو کہ ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. کیوں جو ہے اس ویڈیو کو منظر عام سے ہٹایا نہیں گیا. کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب آپ اپنے منہ سے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا جو بھی موقف دینا چاہتے ہیں, آپ وہ اپنا موقف دیتے رہیں, لیکن کم سے کم اس ویڈیو کو منظر عام پر نہ لائیں. آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ کوئی کتنے بھی مضبوط اعصاب کا مالک ہو, کتنے بھی ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہو, آپ کی ایک ویڈیو
جس میں آپ برہنہ حالت میں موجود ہیں، برہنہ حالت میں. وہ منظر عام پر آ چکی ہے، ٹویٹر پر ٹرینڈ بن چکا ہے. ہر میمر اپنے یوٹیوب چینل پر اس کو ڈال رہا ہے، اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اس کے اوپر میمز بن رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جملے کیسے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کہکے لگائے جا رہے ہیں. کیا وہ شخص اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہوگا؟ کیا وہ شخص اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے بچوں میں جا سکتا ہوگا؟ بلکہ عامر لیاقت کی اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی آئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. آپ 2 منٹ کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں، ہر شخص اپنی ذاتی زندگی کو جانتا ہے، میں اپنی ذاتی زندگی کو جانتا ہوں، آپ اپنی ذاتی زندگی کو جانتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ کیا کبھی ہم اس طرح کے کسی فعل میں ملوث نہیں رہے. ہر بندہ اپنا اپنا تخصص خود کرے. کیا ہم زندگی میں کبھی اس طرح کے کسی فعل میں ملوث نہیں رہے؟ اور کیا جو لوگ کہیں گے جی ہم نہیں رہے، تو کیا آنے والی زندگی میں 100% اپنی پریشانی کے حالات آپ کے لیے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایسے بن سکتے ہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ اس طرح کے کسی فعل میں ملوث نہیں رہیں گے؟ اور اگر ایسا ہو اور اس کی ایک ویڈیو بنائی جائے اور ویڈیو منظر عام پر لائی جائے، تو کیا ہم اپنے گھر والوں کو فیس کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنے باہر دوستوں کو فیس کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنے باقی لوگوں کو فیس کر پائیں گے؟ آپ مان لیں کہ معاشرے منافق ہے، آپ مان لیں ابھی بھی. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 4-5 دن پہلے ان کو عجیب عجیب الفاظ سے یاد کر رہے تھے. آج ان کے اوپر اداسی کے اسٹیٹس، اس کے اوپر تعزیت مت کریں. تعزیت یہ منافقت ہے کہ نہ کریں. ہم سب نے مول کر مارا ہے ان کو، ہم سب نے مول کر مارا ہے. اپنے آپ سے آج سوال کریں کہ کیا ان کا ایک سب سے بڑا قصور کیا تھا جس کے اوپر ہم بہت بڑے تنقید کرتے ہیں، بہت بڑے ناقص ہیں. وہ شخص بھی جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا، وہ بھی اٹھ کر کہتا تھا یار مجھے اس بندے سے اختلاف ہے. اختلاف آپ کو کس چیز سے؟ شادیاں کرنے سے. تو کیا شادی ایک ایسی چیز ہے اگر وہ اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنے جو ہے حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے شادی کرنا چاہتا ہے تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ کیونکہ تمام تر لوگ اسلام کا سہارا لیتے ہیں. آپ کسی بھی مکاتبہ فکر کے عالم کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ بس مجھے شادی کا جو ہے دل کرتا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا اتنی وجہ بھی کافی ہے؟ تو آپ سے کہے گا ہاں اتنی وجہ بھی کافی ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی عورت سے صرف اس کے حصول کی وجہ سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اتنا بھی کافی ہے. میں اوبیسلی اس کو ہم اگر لیٹن میننگ آگے لیتے جائیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتے جائیں گے، لیکن میں صرف بیسک کی بات کر رہا ہوں کہ غلط کیا کیا اس نے، غلط کیا تھا اس میں. کیا وہ جو جوکس کیا کرتا تھا اپنے ٹیلی ویژن شوز میں بیٹھ کے وہ غلط ہے تو وہ بات نہیں کرتے؟ کیا بتھیرا جو ہے اس کو آپ نے اسٹار بنا دیا وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے تھے اپنے پروگرام میں، یا جو ان کی کچھ بیک اینڈ کا جو پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم بہائنڈ دا سینس ویڈیوز کہتے ہیں، اس میں وہ نظر آئے ہمیں گالیاں دیتے ہوئے، تو جنید اکرم صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں کسی اس کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے ہم ایسا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو لوگ ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں، میں بالکل اس سے اگری ہوں. جنید اکرم بھائی کیا کرتے ہیں جن کو اب سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کا وہ کیا کرتے ہیں اپنا ویڈیو ان کا چینل ان کا پوری ویڈیو دکھا کے دیکھیں، ایک ویڈیو پہ آپ کو ایسے نہیں ملے گی جس میں انہوں نے ایک کچھ ایک بھی گالیاں نہ دی. تو کون نہیں کرتا تھا؟ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کتنا وہ یوں باتیں کرتے تھے اپنے پروگرام میں گیسٹ کو بلا کے، تو ثابت فاشمی کیا کرتا ہے جس کو آپ نے کامیڈی کنگ تسلیم کیا ہوا اپنے ملک میں، وہ کیا کرتا ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا، آئی نو کہ میرے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. خطرناک ان سینس کہ میرے لیے کچھ بہت پازیٹیو نہیں ہو سکتا. زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں، بہت یہ میرے لیے پازیٹیو نہیں ہو سکتا کہ سنس آئی ایم سم ہاؤ دا پارٹ آف میڈیا. بٹ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تابش آج کیا کرتا ہے؟ وہ بھی میری باتیں نہیں کرتے، تو پھر صرف ہم بھی آپ کے پاس جواب نہیں دیتا. وہ شاید اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے، وہ شاید اس لیے کہ وہ ایک مر خیر اس کے اوپر میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں. تو میں جانتا ہوں کہ پہلی بار نہیں ہوا، میں جانتا ہوں کہ یہ آخری بار نہیں ہوا. سوشل میڈیا ایک گٹر ہے، ایک ایسا چوک ہے جہاں پر آئے دن کسی نہ کسی کو کھڑا کر کے اس کی عزت کی بولی لگائی جاتی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں اگر عامر لیاقت رہے تو کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن آپ ہوں، پھر ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن میں ہوں. تو جو ہم
دوسرے کا حصہ ہے. کبھی نہ کبھی گالی تو کسی بھی آ سکتی ہے. جھوٹ کا بھلا بارہ کوئی نہیں. یہ یاد رکھیے گا آپ, یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے دامن میں دیکھتے ہیں, آپ اپنے دامن میں دیکھتے ہیں موجود ہے تو سب مارنے کے لیے. اس لیے بھی ہدایت کی دعا کریں اپنے لیے. اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن کی شب رات کی ٹرانسمیشن جو 10 محرم کی جو 10 دنوں کی ٹرانسمیشن ہے, یہ بتائیں اس سے پہلے کہاں پہ آپ نے نظر آیا کرتے. ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ قدم قدم پہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. One time check. It's 11:30 p.m. کہ جب ریڈیو پر رمضان ٹرانسمیشن کا ذکر ہوا کرے گا, جب کوئی بھی ہوسٹ رمضان ٹرانسمیشن کا سوچے گا, چاہے ریڈیو پر ہو چاہے ٹی وی پر ہو, وہ یقینی طور پر عامر لیاقت صاحب کے کام کو ضرور دیکھے گا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کے پائے کا کوئی میزبان آج بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وسیم بدامی ہو گئے, باقی تمام تر جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پر وہ فٹ سٹیپ جو ہے وہ عامر لیاقت صاحب کے فٹ سٹیپ کو ہی فالو کرتے رہے. اور ان کے اعزاز کے لیے یہ بہت تھا کہ طارق عزیز صاحب نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد اگر کسی نے نیلام گھر کیا ہے تو وہ عامر لیاقت حسین ہے. تو یہ بات ہے. باقی اگر آپ نے آج سوال کرنا ہے نا, اگر آپ کو تعزیت کرنی ہے تو تعزیت کے ساتھ ساتھ ایک سوال کریں, اور سوال کریں اس دانیہ سے. ان کی اب تو خیر بیوہ ہی کہا جا سکتا ہے, جو بیوی ہوتے ہوئے ان کی وہ ویڈیوز منظر یہاں پر آئیں. ان سے سوال کریں گے تم نے کس حیثیت سے, کس طرح تم نے یہ ایک کام کیا جس سے ایک بندہ اس حالت میں چلا گیا کہ وہ پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا یہ رول پلے کیا ان کی ڈیتھ میں انہوں نے. سوال کریں اس خاتون سے, سوال ہونا چاہیے. کیوں کہ جان گئی ہے, جان مرد اور عورت کی نہیں ہوتی ہے, جان بس جان ہوتی ہے. تو اگر آپ تعزیت کرنا چاہتے ہیں, آپ آج عورت ہیں, آج آپ کا امتحان ہے. اگر آپ جتنی بھی خواتین میرے آس پاس میں اکثر دیکھتا ہوں یا باقی ٹی وی پر یا ٹویٹر پر, آج آپ لوگوں کا امتحان ہے. آج ہراسمنٹ سے کسی کی جان گئی ہے. اور جتنے بھی خاص طور پر جو میمرز ہیں, یہ میں ہاتھ جوڑ کر, لٹرلی میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اس وقت, میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کانٹینٹ بنانا چاہتے ہو یا کسی اچھی بات پر بناؤ. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ روسٹنگ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, ایک ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں چلتا ہے, لیکن الفاظ کے ساتھ کرو, زبان کے ساتھ کرو, زبان کے ساتھ جو کہنا چاہتے ہو کہو. ان ویڈیوز کو یوز کر رہے ہو, ان تصویروں کو یوز کر رہے ہو. دیکھو فار ایگزامپل بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ساری دنیا والے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. فار ایگزامپل اگر آپ کے 10,000 فالوورز ہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں, 10,000 فالوورز میں اگر تم نے ایک ویڈیو اپنی ڈال دی تو 10,000 لوگوں کو تو تم نے دکھا دینا. ہو سکتا ہے وہ 10,000 لوگ نہ دیکھتے, یا 10,000 میں سے شاید 2,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تمہاری ویڈیوز دیکھتے ہیں, کسی اور کی نہیں دیکھتے, وہ نہ دیکھتے. ٹھیک ہے, سو اس لیے خدا کے لیے یہ اس ٹرینڈ کو ختم کرو. میں بلکہ ارباب اختیار تک بھی میری یہ ریکویسٹ ہے, اور میں اپنے لیول تک جو میری اوقات ہے, جو میری بساط ہے, میں اس کو پرسیو کروں گا باقاعدہ طور پر. جو ایک طریقہ ہے پراپر چینل کے تھرو, میں اس کو پراپر پرسیو کروں گا اپلیکیشن دے کر کہ ایک FIA سائبر کرائم کے تھرو ایک رول بنایا جائے کہ اگر کسی کی بھی کوئی ذاتی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے تو کوئی یوٹیوبر, کوئی میمر, کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کو اپنی پوسٹ پر, اس کو اپنی ویڈیو پر نہیں استعمال کر سکتا. جیسے ہی وہ ویڈیو منظر عام پر آئے اس کو انٹرنیٹ سے ہٹایا جائے. اگر وہ انٹرنیٹ سے ہٹتی نہیں بھی ہے تو کم سے کم کوئی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا یوٹیوبر یا میمر ہے وہ اس کو اپنے کانٹینٹ میں یوز نہیں کر سکتا. اینڈ آبویسلی جب وہ یوز نہیں ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی خود ہی منظر عام سے ہٹ جائے گی. آئی ول ٹیک اٹ فردر آفیشلی ناؤ, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کام بند کریں. یہ بہت غلط ہے, یہ بہت غلط ہے, یقین جانیں یہ بہت غلط ہے. یہ لوگوں کے دماغی طور پر ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. وہ چلا جاتا ہے, آپ نے تو صرف تعزیت کرنی ہے, لیکن دنیا تباہ ہو جاتی ہے لوگوں کی. یہ کام
مت کریں. ظاہر ہے ان کے بچوں نے اگر ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا تو ظاہر ہے جب ان کے بچے جو ہے وہ منظر عام پر باہر جاتے ہوں گے, اب وہ اتنے سمجھدار تو نہیں ہے نا, اتنی اخلاقی ضرورت ہمارے اندر بھی موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں یار ٹھیک ہے میرے والد کی ویڈیو تھی تو وہ تو ان کی وائف, جب ظاہر ہے اتنی لمبی بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن ظاہر ہے جب ان کے بچے کہیں جاتے ہوں گے لوگ ان پر بھی ہنستے ہوں گے. ان کے بچوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے, ان میمرز کی, ان یوٹیوبرز کی وجہ سے, ان سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, کیونکہ اس کو صرف کچھ ویوز کے لیے. میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اس کو, کوئی اتنا آپ لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں کہ آپ کہنا جی بہت پیسے اس پہ آپ چھاپتے ہیں, کوئی اتنے پیسے نہیں, کوئی میکسیمم آپ 10-12,000 15,000 روپیہ بنا لیتے ہیں, لیکن کیا آپ 10-12-15,000 روپے کے لیے کسی بندے کو مارنا چاہیں گے؟ یا آپ کہیں نا کہ جو آپ بہت بڑے رپورٹر ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, جو خبر آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ 10 گھنٹے پہلے ٹی وی دے چکا ہوتا ہے. سوشل میڈیا جتنا بھی آپ اس کو کہنا کہ وہ اسٹرانگ ہے, وہ باقی معاملات ہیں, سوشل میڈیا ہمیشہ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں, بلکہ کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ پہ ایز اے پینلسٹ موجود بھی تھا, وہاں پہ میرے سے سوال بھی ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور پرنٹ میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں, یا جو الیکٹرانک میڈیا جو ریئل میڈیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو میں نے وہاں پر بھی یہی بات کی کہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت طاقتور پلیٹ فارم ہے, لیکن یہ ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہے گا ریئل میڈیا سے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا محتاج ہوتا ہے ریئل میڈیا کا. جب ریئل میڈیا پہ پکچر چلتی ہے تبھی سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا پہ پہلے بات آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات ریئل میڈیا پہ جائے, یا ایٹ لیسٹ جب اس کو تصدیق کرنی ہوتی ہے یا جو اتھینٹک مانا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی کہے کہ جناب یہ خبر آئی ہے کہ پیٹرول 30 روپے سستا ہو گیا ہے, تو اگر وہ آپ سے کہے کہاں دیکھی, تو وہ آپ کہیں گے فیس بک پہ, تو کہے گا یار ٹی وی لگاؤ, ٹی وی پہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں آئی. یا فار ایگزامپل اگر ٹی وی پر خبر چل رہی ہے کہ پیٹرول 30 روپے مہنگا ہو گیا ہے, تو وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یار ذرا فیس بک پہ دیکھنا کہ وہاں پر بھی کوئی کہہ رہا ہے مہنگا ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو آپ کو اتھینٹک کرنا ہوتا ہے, جو آفیشیل دیکھنی ہوتی ہے, نیوز کو آفیشیل کرنا ہوتا ہے, وہ آپ ریئل میڈیا سے ہی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یقینی طور پر سوشل میڈیا ایکسیسیبل بہت زیادہ ہے, سوشل میڈیا لوگوں تک پہنچتا بہت جلدی ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, ایکسیسیبل ہے, دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ. آپ کا پیغام بہت جلدی ایٹ دا سیم ٹائم انسٹنٹلی ہم تک پہنچ جاتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جتنا بھی سوشل میڈیا اسٹرانگ ہو جائے وہ ہمیشہ ریئل میڈیا سے ایک قدم پیچھے ہی رہے گا. سو دس از مائی ٹیک آن اٹ. اگر آپ تعزیت کرنا چاہتے ہیں, تعزیت کے سال دانیہ سے سوال ضرور کریں, ورنہ آپ تعزیت بھی نہ کریں. اور سیکنڈلی پلیز 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 اس گٹر سے باہر آئیں. اور اب بہت سارے لوگ کہیں گے یار ہم نے تو نہیں کیا, مطلب فار ایگزامپل ہم تو یہ نہیں کرتے. آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے بعد آپ جس بھی یوٹیوبر, جس بھی میمر, جس بھی سوشل ایکٹیوسٹ کو دیکھیں گے اس طرح کی گھٹیا حرکت کر رہا ہے, کسی کی ذاتی زندگی کی ویڈیوز یا جو پکچرز یا سنیپس ہیں ان کو لے کر وہ اس کے اوپر ان کو ٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا ان کو اس کانٹینٹ کو اپنے کانٹینٹ میں استعمال کر رہا ہے, آپ اس کو رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جب عوام اس کو ڈسکریج کرے گی نا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی بناتے ہیں, آپ ڈسکریج کرنا شروع کر دیں اس کو. کل سے ہی آپ جس بھی ویڈیو کو دیکھیں, جس بھی جگہ پر دیکھیں, اگر کسی کی برہنہ ویڈیو, برہنہ تصویر, کسی کی ذاتی زندگی کی تصاویر یا ویڈیوز کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, چاہے یوٹیوب پر کر رہا ہو, فیس بک پر کر رہا ہو, انسٹا پہ کر رہا ہو, اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں, اس کو بلاک کرنا شروع کر دیں. 10-12-15 ہزار سبسکرائبر اگر ایک دم جائیں گے تو اس کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے ایسا کانٹینٹ نہیں بنانا ہے. اپنا پارٹ پلے کریں, اپنا پارٹ پلے کریں.